मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें मियाँ बीवी जॉश और रेचल हैं और उनका 6 साल का बेटा मैक्स है। इस वक्त ये लोग अपने नए घर पहुंचे हैं और बहुत खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं। ये घर शहर के किनारे पर है जहां इनके पास ज्यादा जगह और सुकून है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। घर सेट करने के बाद जॉश खुशी से बताता है कि वो घर के सहन में गोल्फ कोर्स बनाने का सोच रहा है। दूसरी तरफ रेचल खुशी से कहती है कि अब आखिर वो बगैर शोर और स्ट्रीट लाइट की रोशनी के सुकून से सो सकेगी। पहली रात मैक्स नए घर में सोने से डर रहा होता है तो जॉश उसे उसका पसंदीदा खिलौना देता है और उसे यकीन दिलाता है कि कोई भी आकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बेटे को सुलाकर जॉश अपनी बीवी के पास लाउंज में आता है और दोनों घर की सजावट के बारे में बात करते हैं। दोनों मियाँ बीवी वाकई खुश नजर आते हैं। रेचल कहती है कि उसने जॉश को बहुत अरसे बाद इतना खुश देखा है। बात करते हुए अचानक खिड़की टूट जाती है और एक गाड़ी का पहिया कमरे के अंदर आ गिरता है। वो डर जाते हैं जब देखते हैं कि एक गाड़ी सीधी उनके लॉन में मौजूद दरख्त से टकरा गई है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉश ऑफिस की मीटिंग में है मगर उसका ध्यान नहीं लग रहा क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ता है कि एक नौजवान लड़का कल रात उसके घर के बाहर होने वाले एक्सीडेंट में मर गया है। काम के बाद जॉश पहले अपने बेटे को लेता है और फिर रेचल को, जो एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती है। घर जाते हुए वो रेचल को कल के हादसे की खबर दिखाता है और बताता है कि गाड़ी चलाने वाला लड़का शराब के नशे में था। उसे लगता है कि शायद उसे कल रात का वाकया देखने के बाद PTSD हो रहा है और उसे घर से नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन रेचल एक्सीडेंट के बारे में बात करने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो इतनी परेशान है कि इस बारे में सोच भी नहीं सकती। बाद में घर पर मैक्स खुशी खुशी लॉन में खेल रहा होता है लेकिन रेचल को परेशानी होने लगती है क्योंकि ये वही कोना है जहां गाड़ी टकराई थी, इसलिए वो फौरन मैक्स को अंदर बुला लेती है। इस दौरान जॉश को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती। बाद में जॉश लॉन की घास काट रहा होता है कि वो देखता है कि कल रात के एक्सीडेंट में मरने वाले लड़के की फैमिली फूल और एक क्रॉस लेकर आई है। जॉश फौरन गैराज में छुप जाता है और खामोशी से देखता है कि वो गमज़दा फैमिली वहाँ मेमोरियल लगा रही है। उनके जाने के बाद जॉश मेमोरियल के पास जाता है और पता चलता है कि मरने वाले का नाम कायल था। वो सिर्फ 18 साल का था, जिससे जॉश का दिल गम से भर जाता है। वो इर्द गिर्द देखता है कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। उसे एक शार्प कॉर्नर का साइन नजर आता है जो घने पत्तों के पीछे छुपा हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉश ऑफिस में है लेकिन अब भी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा है और सोशल मीडिया पर कायल की प्रोफाइल ढूंढ रहा है। कायल की खुशमिजाज वीडियोस देखकर जॉश का दिल और भी टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि उस लड़के का मुस्तकबिल अचानक ख़त्म हो गया। फिर सीन बदलकर जॉश और रेचल की हाउस वार्मिंग पार्टी पर आता है जहां कई दोस्त और साथी जमा होते हैं। सब लोग खुशी खुशी बातें करते हैं और जॉश और रेचल को उनकी ज़िंदगी के नए सफ़र पर मुबारकबाद देते हैं। लेकिन अचानक जॉश लॉन में होने वाले खौफनाक एक्सीडेंट के बारे में बात शुरू कर देता है। वो तफसील से बताता है कि ड्राइवर कैसे मरा, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। जॉश अपनी बात जारी रखता है और बताता है कि कायल ग्रेजुएट होने वाला था और उसे स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। रेचल हैरानी से पूछती है कि उसे इतनी बातें कैसे पता हैं, तो जॉश कहता है कि उसने ये सब आर्टिकल में पढ़ा है। मेहमान बढ़ती हुई कशीदगी को महसूस करते हैं और फौरन टॉपिक बदल देते हैं। मेहमानों के जाने के बाद रेचल गुस्से से अपने शौहर से कहती है कि उसे खाने के दौरान एक्सीडेंट का जिक्र नहीं करना चाहिए था, लेकिन जॉश समझाता है कि चूंकि उसके सामने इतना बड़ा वाकया हुआ है तो उसका तजस्सुस होना फितरी बात है। रेचल जोर देती है कि उसे अपने जज्बात को समझने के लिए एक थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए और अपने एक साथी का नाम भी तजवीज़ करती है। वो ये भी कहती है कि जब वो ये कहानी सुना रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा फख्र था, जैसे वो किसी की बदकिस्मती से फ़ायदा उठा रहा हो। लेकिन जॉश उसकी बात को बेमायनी समझकर टाल देता है। अगले दिन जॉश एक चेनसॉ लेकर सड़क के किनारे वाले शार्प कॉर्नर के बोर्ड की तरफ जाता है। वो इर्द गिर्द की बढ़ी हुई टहनियाँ काट देता है ताकि निशान साफ नजर आए और दोबारा कोई एक्सीडेंट ना हो। कुछ दिन बाद जॉश फैसला करता है कि वो एक्सीडेंट को भूलकर अब अपनी तवज्जो अपने घर वालों पर रखेगा। वो पूरा दिन एक एम्यूजमेंट पार्क में गुजारते हैं और हर चीज़ से दूर रहकर लुत्फ उठाने की कोशिश करते हैं। अब उसी शाम जब जॉश गोश्त ग्रिल कर रहा होता है तो उसे अचानक क्रैश की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखते हैं कि एक नया एक्सीडेंट हुआ है जब एक गाड़ी ज़ोर से दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और उनमें से एक गाड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग जाती है। 911 पर कॉल करने के बाद परेशान जॉश टूटी हुई गाड़ी की तरफ भागता है और देखता है कि ड्राइवर बुरी तरह जख्मी है। वो उस आदमी से बात करने लगता है ताकि वो होश में रहे जब तक मदद ना आ जाए, लेकिन वो आदमी ज्यादा देर तक संभल नहीं पाता और अफसोसनाक तौर पर जख्मों की वजह से मर जाता है।
اتنے میں مرنے والے کا فون بجنے لگتا ہے اور اس پر ایلیشیا نام کی لڑکی کی کال آ رہی ہوتی ہے۔ اسی وقت حکام بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جوش چپکے سے اس مرے ہوئے آدمی کا فون چھپا لیتا ہے۔ اس کے بعد ریچل کہتی ہے کہ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ سب ہنگامہ ان کے بیٹے کو ڈرا رہا ہے، لیکن جوش اس ایکسیڈنٹ سے بہت پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ زخمی آدمی کو بچا سکتا تھا کیونکہ وہ سب سے پہلے موقع پر پہنچا تھا۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ گھر چھوڑ دینا ضرورت سے زیادہ ہے اور مشورہ دیتا ہے کہ حفاظت کے لیے یہاں گارڈ ریلز لگا دیتے ہیں۔ اگلے دن آفس میں جوش اس مرے ہوئے آدمی کا فون اپنے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتا ہے۔ وہ فون میں پکچرز اور ویڈیوز دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس آدمی کو گولف بہت پسند تھا۔ کچھ دن بعد جوش اس آدمی کے جنازے میں بھی جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ غمزدہ ایلیشیا کے پاس جاتا ہے جو اس آدمی کی بیٹی نکلتی ہے۔ جوش کہتا ہے کہ اس کا باپ اکثر اس کا ذکر کرتا تھا۔ جب ایلیشیا پوچھتی ہے کہ وہ اس کے باپ کو کیسے جانتا ہے تو جوش کہتا ہے کہ ان کی ملاقات گولف کورس پر ہوئی تھی۔ زندگی بچانے کے جذبے میں جوش فرسٹ ایڈ کی کلاس میں داخلہ لیتا ہے اور CPR کرنا سیکھتا ہے۔ وہ یہاں تک فیصلہ کرتا ہے کہ گھر پر پریکٹس کرنے کے لیے CPR والا پتلا بھی خرید لے۔ اس کے بعد سے وہ فرسٹ ایڈ سیکھنے میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اپنی آفس کی ذمہ داریاں بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک دن جوش کو باس کے آفس میں بلایا جاتا ہے جہاں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی ٹیم کے ایک ممبر نے اس کی لاپرواہی کی شکایت کی ہے۔ اس بار باس اسے چھوڑ دیتا ہے مگر کہتا ہے کہ اسے اپنی ٹیم کے ساتھ بہتر تعلق بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی شام ریچل اپنے بیٹے کو نہلا رہی ہوتی ہے کہ اسے اس کے سر پر بال جھڑنے کی جگہیں نظر آتی ہیں۔ پریشان ریچل پوچھتی ہے کہ کیا وہ خود اپنے بال نوچ رہا ہے اور میکس ہاں کہتا ہے۔ اگلے دن وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میکس کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ حالات کو بہتر سمجھ سکیں۔ ڈاکٹر بتاتی ہے کہ ان کے گھر کے سامنے بار بار ہونے والے ایکسیڈنٹس شاید اس بچے کو ٹینشن میں ڈال رہے ہیں۔ ریچل اس بات سے متفق ہوتی ہے، لیکن جوش کہتا ہے کہ میکس نے کبھی کوئی ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، صرف آواز سنی ہے۔ پھر وہ پیشکش کرتا ہے کہ وہ کچھ دن اپنے بیٹے کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گا تاکہ سمجھ سکے کہ آخر اسے کیا پریشان کر رہا ہے۔ ریچل کو اس کی جاب اور پیسوں کی فکر ہوتی ہے مگر جوش اسے یقین دلاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ گھر سے کام کر سکتا ہے۔ اگلے سین میں جوش کام پر جانے کے بجائے گھر پر رہتا ہے اور میکس کے ساتھ وقت گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن بیٹے پر پوری توجہ دینے کی بجائے وہ بار بار اپنے کمرے میں جاتا ہے اور پتلے پر CPR کی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ جب ریچل گھر واپس آتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس نے میکس کا داخلہ مارشل آرٹ کلاس میں کروا دیا ہے، اس امید پر کہ اس سے وہ اپنی پریشانی پر قابو پا سکے گا۔ یہ سن کر جوش ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میکس کے ساتھ اچھا تعلق بنا رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اس میں مداخلت کرے، لیکن ریچل اسے کہتی ہے کہ اسے دل کھلا رکھنا چاہیے۔ اگلے دن میکس اپنی مارشل آرٹ کلاس شروع کرتا ہے اور جوش کام پر نہ جا کر اس کے ساتھ جاتا ہے۔ گھر واپسی پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایمبولینس تیزی سے گزر رہی ہے جس سے وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس بار بھی شارپ کارنر پر بالکل اس کے لان کے سامنے ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ جوش اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ وہ گاڑی میں ہی رہے اور خود باہر بھاگ کر دیکھتا ہے کہ ایک عورت چیخ رہی ہے اور اپنے شوہر کو بچانے کی فریاد کر رہی ہے۔ فائر فائٹرز جلدی سے گاڑی کی آگ بجھاتے ہیں اور زخمی آدمی کو گاڑی سے نکالتے ہیں۔ جب وہ فرسٹ ایڈ دینا شروع کرتے ہیں تو جوش دلچسپی سے دیکھتا ہے۔ وہ متاثرہ آدمی کے بہت قریب ہو جاتا ہے جس پر پولیس اسے پیچھے ہٹنے کا کہتی ہے۔ کچھ لمحے بعد ایک رپورٹر جوش کے پاس آتی ہے اور حادثات کے بارے میں سوالات پوچھنے لگتی ہے، لیکن اچانک جوش کو یاد آتا ہے کہ اس کا بیٹا ابھی بھی گاڑی میں ہے اور وہ فوراً اسے تلاش کرنے بھاگتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میکس گاڑی میں نہیں ہے اور ریچل بھی گھر واپس آ چکی ہے۔ وہ ہر جگہ تلاش کرتے ہیں لیکن میکس کہیں نہیں ملتا۔ آخر وہ میکس کو خاموش کھڑا دیکھتے ہیں جو تجسس سے ٹوٹی ہوئی گاڑی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جوش آخر اپنی بیوی کے زور دینے پر تھراپی کے لیے جاتا ہے۔ وہاں وہ تھراپسٹ کے پیارے گولڈن ریٹریور سے ملتا ہے جس کا نام ڈریک ہے۔ جوش سیشن کے دوران اپنے جذبات بیان کرتا ہے کہ وہ خوفناک حادثے سے صدمے میں ہے اور کیسے میکس نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ ریچل کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کیونکہ اس نے میکس کو مارشل آرٹ کلاس میں داخل کروا دیا تھا۔ جوش کا ماننا ہے کہ اگر میکس کی مارشل آرٹ کلاس نہ ہوتی تو وہ گھر پر ہوتے اور زخمی آدمی کو بچا سکتے تھے۔ کچھ دن بعد آخر جوش کام پر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے باس نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے کمپنی نے ایک بڑا کلائنٹ کھو دیا ہے۔ جوش فکر مند ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کچھ ذاتی مسائل سے نمٹ رہا تھا، لیکن اس کا باس اپنا فیصلہ نہیں بدلتا اور کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے لیے بھی آسان نہیں تھا۔ اسی شام جوش اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہتا اور سب کچھ نارمل ظاہر کرتا ہے۔
اگلے دن ریچل بتاتی ہے کہ میکس کی دوپہر میں تھراپی کی کلاس ہے اور جوش فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جائے گا۔ جب ماں اور بیٹا گھر سے نکل جاتے ہیں، جوش باقی دن CPR کے پتلے پر فرسٹ ایڈ کی پریکٹس کرنے میں گزار دیتا ہے۔ جب بھی کوئی گاڑی گزرتی ہے وہ فکر مند ہو جاتا ہے اور چوکس رہتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کپل گھر کے باہر آتا ہے۔ جوش ان کا استقبال کرتا ہے اور ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت کرتا ہے، لیکن انہیں اندر نہیں بلاتا۔ کچھ دیر بعد جوش میکس کی تھراپی کلاس کے لیے پہنچتا ہے۔ غصے میں ریچل اچانک بتاتی ہے کہ اس نے جوش کے آفس فون کیا اور پتہ چلا کہ وہ اب وہاں کام نہیں کرتا، لیکن جوش اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ڈاکٹر انہیں یقین دلاتی ہے کہ میکس میں ابھی PTSD کی کوئی علامت نہیں ہے، مگر وارن کرتی ہے کہ کبھی کبھی یہ صدمے کے کچھ مہینے بعد ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اتنے میں ریچل کو ان کے ریئلٹر کی کال آتی ہے اور وہ جلدی سے بات کرنے کے لیے نکل جاتی ہے۔ پھر سین ان کے گھر کی طرف بدل جاتا ہے، جہاں غصے میں ریچل اپنے اور میکس کے سامان کو پیک کر رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت غصے میں ہوتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جوش نے ممکنہ خریداروں کو حادثوں کی کہانی سنا کر ڈرا دیا ہے۔ اسے یہ بھی برا لگتا ہے کہ جوش نے اسے اپنی نوکری سے فارغ ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ جوش اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس خریداروں سے سچ چھپانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن ریچل سننے کو تیار نہیں ہوتی، اور مزید برا یہ کہ وہ CPR کا پتلا بھی دیکھ لیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اس کا شوہر پاگل ہے اور اصل میں وہ چاہتا تھا کہ حادثے ہوں۔ آخر میں ریچل میکس کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہے اور جوش بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ کچھ دن بعد جوش اپنی وکیل سے ملتا ہے، جو بتاتی ہے کہ ریچل نے طلاق کے لیے درخواست دیتی ہے اور میکس سے اس کی ملاقات کو صرف ہفتے میں 2 گھنٹے تک محدود کر دیا ہے۔ جوش اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے لڑنا چاہتا ہے، تو لائر بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اسے اپنا موجودہ گھر بیچنا ہوگا اور میکس کے اسکول کے قریب رہنا ہوگا۔ بنیادی طور پر اسے عدالت کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ میکس کی حفاظت اور خوشحالی اس کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ یہ سن کر جوش مان جاتا ہے اور گھر بیچنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ میکس سے ملتا ہے تو میکس بتاتا ہے کہ وہ اس طلاق پر کتنا اداس ہے اور اپنے باپ سے دور رہنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ جوش وعدہ کرتا ہے کہ جیسے ہی گھر بیچ دیا جائے گا وہ قریب ہی نیا گھر ڈھونڈ لے گا اور وہ سب اپنا وقت ایک ساتھ گزار سکیں گے۔ کچھ دن بعد ایک کپل گھر دیکھنے آتا ہے اور فوراً امپریس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ قیمت کی کمی پر حیران ہوتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، تو جوش کہتا ہے کہ کچھ نہیں، بس وہ طلاق کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے گھر جلدی بیچنا ہے اور پیسے 50-50 ڈیوائیڈ کرنے ہیں۔ اس پر وہ دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں اور مزید سوالات نہیں کرتے۔ مختصر یہ کہ جوش آخر گھر بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کو ویڈیو کال کر کے خوشخبری دیتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ جلد ہی نیا گھر ڈھونڈے گا جہاں وہ سب ساتھ رہ سکیں گے۔ میکس خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے ڈریک جیسا کتا چاہیے۔ یہ سن کر جوش کو یاد آتا ہے کہ ڈریک اس کے تھراپسٹ کا کتا ہے، جو ریچل کا کالج فرینڈ ہے۔ اس سے اسے شک ہوتا ہے کہ ریچل اور وہ تھراپسٹ اب ایک ساتھ ہیں، جس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر وہ ریچل سے بات کرتا ہے جو غصے میں ہے، کیونکہ جوش میکس سے وعدے کر رہا ہے بغیر یہ جانے کہ طلاق کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جوش سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ درست کر رہا ہے، لیکن ریچل صاف کہتی ہے کہ اس کا کسٹڈی شیئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ مانتی ہے کہ یہ ساری صورتحال نقصان دہ ہے اور کہتی ہے کہ میکس کو حفاظت کی ضرورت ہے جو جوش ابھی نہیں دے سکتا۔ یہ کڑوی حقیقت جوش کے دل کو بہت دکھ دیتی ہے۔ کال بند کرنے کے بعد جوش اپنا سامان ٹرک میں لوڈ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک موقع پر وہ باہر فرش پر پھسل جاتا ہے، لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں لگتی۔ اس کے بعد اس کا دماغ ممکنہ حادثے کی فکر میں تیز دھڑک رہا ہوتا ہے اور ہر بار جب کوئی گاڑی گزرتی ہے وہ سڑک پر نظر رکھتا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ کٹ بھی تیار رکھتا ہے اور پوری رات کھڑکی کے پاس رہتا ہے، لیکن ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر جوش بے صبری محسوس کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کچھ کرنے کی شدید خواہش سے پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جان بوجھ کر سڑک پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ سڑک اور پھسلن اور خطرناک ہو جائے، لیکن جلد ہی ایک گاڑی محفوظ طریقے سے گزر جاتی ہے اور کوئی حادثہ نہیں ہوتا، جس سے اس کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ کروانے کی نیت سے جوش چین سو نکالتا ہے اور شارپ کارنر کا بورڈ کاٹ دیتا ہے، اس امید میں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جوش بے مقصد کھڑکی کے پاس چلتا پھرتا ہے، خاموشی سے حادثے کی امید کرتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ تھکن جلد ہی غالب آ جاتی ہے اور آخر وہ سو جاتا ہے۔ پھر آخر کار اس کی خواہش پوری ہوتی ہے جب ایک گاڑی شارپ کارنر پر قابو کھو دیتی ہے اور اس کے لان میں ٹکرا جاتی ہے۔ یہ جوش کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے اور وہ فوراً باہر بھاگتا ہے تاکہ زخمی کی مدد کرے۔ وہ ایک زخمی عورت کو دیکھتا ہے اور اسے زندہ رکھنے کے لیے بات کرنے لگتا ہے۔
جوش کچھ اوزار بھی لیتا ہے اور بڑی طاقت سے گاڑی کا دروازہ کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وقت ایک گزرتی بس اچانک رک جاتی ہے اور کئی لوگ بھاگ کر مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ جوش انہیں کہتا ہے کہ 911 کو کال کریں اور ایک تناؤ بھری جدوجہد کے بعد آخر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر عورت کو باہر نکال لیتا ہے۔ پھر وہ ایک پروفیشنل کی طرح کام کرتا ہے اور اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سانس نہیں لے رہی ہوتی۔ جوش اپنی ساری مہارت اور علم استعمال کرتا ہے تاکہ اسے بچا سکے، لیکن ساری کوششوں کے باوجود کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے تو پچھتاوے میں مبتلا جوش یہ سوچ کر رونے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ایک معصوم عورت ماری گئی۔ جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو عورت آخر دوبارہ سانس لینے لگتی ہے، جس سے جوش کو بہت سکون ملتا ہے۔ اسی وقت میڈکس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جوش کے اقدامات کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ جوش کے چہرے پر فخر سے مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آخرکار وہ ہیرو بن گیا ہے جو وہ ہمیشہ بننا چاہتا تھا۔ اور یہاں پر مووی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ مووی پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی مووی ریکیپس دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔